अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार और मैं हूं नूर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा अवेयरनेस बेस है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 144 नाफिज की गई है, नहर पर नहाने पर पाबंदी है। लेकिन अगर हम देखें तो ना तो लोग बाज आ रहे हैं और ना ही उस तरीके से इस पर सख्ती की जा रही है। तो आज का प्रोग्राम हमारा जो है इदारों के साथ है, देखते हैं इदारे इस पर क्या कहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का बनाम। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो अवेयरनेस बेस्ड है। दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद लोग इतने लापरवाह हैं कि इस पर जो है कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए 1122 के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एहतिशाम, तो मुझे बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं कि दफ़ा भी लग चुकी है 144, इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो बाज नहीं आते। नहरों में नहाने में वैसे ही है, किसकी कहाँ पे हम जो है स्टैंड कर रहे हैं, गफलत किसकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपके सेक्शन 144 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तमाम नहरें और दरियाओं में नहाने पे पाबंदी है। इसके बावजूद लोग जो हैं वो नहाते हैं और इस तरह की एमरजेंसीज़ होती हैं। देखें, रेस्क्यू 1122 को फैसलाबाद कंट्रोल रूम को 2025 में तकरीबन हमें 79 एमरजेंसी कॉल्स अफराद के डूबने की हमें मसूल हुई हैं, जिसमें हमने बर वक्त रिस्पॉन्स करके 11 लोगों को बाफाजत उसमें रेस्क्यू किया है और इसमें 58 डेथ्स हैं, जो कि एक बिग टॉल है। इसी तरह 2026 में 17 एमरजेंसीज़ की हमें कॉल मसूल हुई है और उसमें 14 डेथ हैं और 3 लोगों को हमने बाफाजत निकाला है। और आगे जो आपका ये क्वेश्चन है 144 सेक्शन के इम्प्लीमेंट के बावजूद लोगों का नहाने का, तो आपको पता है पूरे फैसलाबाद में नहरें और एक दरिया भी गुजर रहा है और काफ़ी नहरें हैं, और उस पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पुलिस के साथ लाइजॉन करके और साथ डिफरेंट लाइट डिपार्टमेंट्स के साथ उनकी सपोर्ट के साथ वो ऑपरेशंस करते हैं और भरपूर कोशिश करते हैं कि नहरों में लोग ना नहाएं। लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग उस टाइम को स्पेंड करने के लिए फिर वो नहरों का रुख करते हैं। और इसमें मैं आपके ज़रिए से ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन पेरेंट्स को, उन बड़ों को, कि अपने बच्चों को सबको इस चीज़ के अवेयरनेस दें कि जब आप नहाने जाते हैं तो हमारी नहरों में जब वो नहाते हैं तो कई लोग इंजर्ड होते हैं। नहरों में डिफरेंट लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें फेंक देते हैं, उससे वो इंजर्ड हो जाते हैं और मोस्टली अपनी कीमती जान जो है उसका ज़िया हो जाता है। तो इसमें तमाम सोसाइटी को, कम्युनिटी को मिलके, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पूरी वर्किंग कर रहे हैं कि लोग ना नहरों की तरफ आएँ। रिसेंटली आप ईद डेज़ में देख लें, हमने पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ यही गैर ज़रूरी जो नहरों पे अफराद का मूवमेंट थी और नहाने और 144 को इंश्योर करने के लिए ये सारी हमने नहरों में पेट्रोलिंग भी रखी, साथ हमारे पीरा, पुलिस, सारी फोर्सेस ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह ईद डेज़ में कोई भी इंसिडेंट ड्रॉनिंग का डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में रिपोर्ट नहीं हुआ। तो एरिया काफ़ी ज़्यादा है। डिपार्टमेंट्स अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, सारे लाइट डिपार्टमेंट्स कोशिश करते हैं कि अपने शहरियों को जितने ऐसे इकदाम किए जाएँ जिससे हमारे शहरी महफूज रहें और उनकी कीमती जानें महफूज रहें। और इसके साथ साथ जो बड़े हैं उनके लिए, उनको मैं मेरी तरफ से ये अपील और रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन्हें अवेयरनेस दें, गाइड करें कि आपने बिला वजह जब भी कोई इस तरह की मूवमेंट हो ताकि कोई मज़ीद कीमती नुकसान ना हो। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे कि रिसेंटली अभी कल या परसों की बात है कि 2 बच्चे डूब गए थे, जिसमें एक की उम्र मेरे ख्याल से 11 साल थी और एक की 8 साल है, जिनमें से एक की डेथ हो चुकी है और एक मेरे ख्याल से वो उस जो है ना उसकी जान बच गई। तो क्या समझते हैं इसके पीछे किसकी जो है वो गफलत थी? तब ज़िला इंतज़ामिया कहाँ थी? तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्या वहाँ तक कैमरे की एक्सेस नहीं थी? देखें, इसमें ऐसा आ जाता है आपकी सारी जो पॉपुलेशन है वो कैनाल के साइड बाय साइड चल रही है आपके, और कोई अचानक सडन एक एक्टिविटी आके फौरी तौर पे एक जो बच्चे हैं वो 2 नहाने गए हैं। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन नहरों के साथ है, वो उधर से जो उनका एक नहाने का वो गए हैं और नहर में वो, और इतने शॉर्ट जो ड्यूरेशन है उसमें उनको रिस्पॉन्स करना, रोकना, वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जैसे मैंने आपसे पहले बात की है, एरिया बहुत बड़ा है, एजेंसीज़ प्रॉपर अपना वर्क कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अफराद जो हैं, जिस तरह ये बच्चे थे
اور انہوں نے وہ نہانے کی ادھر کوشش کی ہے اور اس میں ایک قیمتی جان کا ضیاع ہوا اور الحمدللہ ایک کی جان محفوظ رہی. تو اس میں ادارے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اپنی، اور یہ کوشش یہ ہے کہ یہ ایک کیس آپ کا رپورٹ ہوا ہے. اگر یہ ساری پٹرولنگ اور یہ ادارے اپنا پراپر ورک نہ کریں تو آپ آبزرو کریں گی کہ ڈیلی 8-10 ایمرجنسی کالز آپ کو موصول ہوگی. یہ سارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اداروں کی ہی کارکردگی ہے، جس سے یہ بہت جو اس کے نمبرز ہیں بہت کم ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم 2025 کی بات کریں تو آپ نے کہا 58 جو کیسز تھے وہ تھے جس میں ڈیتھ ریشو تھی، اور مجھے بتائیں کہ اس میں اگر ہم بات کریں تو کیا یہ نہر میں جو نہانے جاتے ہیں وہی ہیں یا اس میں سوسائڈل کیس بھی ہیں؟ نہیں، اس میں ٹوٹل موسٹ 99.9% یہ سارے ہیں نہانے کے کیسز ہیں. 79 جو ایمرجنسیز لی ہیں کہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کا اور بیر برداشت سے جب نہیں، تو وہ اس کے لیے پھر وہ کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ وہ کچھ سوچتے ہیں کہ جس سے کوئی نہا لیا جائے. کوئی دریا اور نہروں کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں، اور اس میں ساری جو ایمرجنسی 79 ہے وہ اسی کے ریگارڈنگ ہے. اور اگر جیسے 2026 کی بات کریں 17 ابھی تک اگر دیکھا جائے تو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور ڈیتھ ریشو بھی ہے، تو اس میں کیا ریزن اس میں بھی صرف نہانے کی ہے یا پھر سوسائڈل کیسز ہیں؟ نہیں، اس بالکل یہ بھی سارے ڈروننگ ہے اور نہانے کی ریگارڈنگ ہی ہیں، اور یہ سارے اداروں کا اور یہ ایک جو کنٹینیوس ریگولر جو پٹرولنگ ہے جس میں پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور 144 امپلیمنٹ کی ہوئی ہے، اس سے یہ نمبر بہت کم ہے. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی اور تمام اداروں کی ورکنگ بھی ہے. اس میں اب یہ کیسز بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس. جس طرح آپ نے پریویس یہ عید ڈیز دیکھے ہیں، ادروائز عید پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریا اور کینالز کا وہ رخ کرتے ہیں اور ایک تفریح کے طور پر اس کو لیتے ہیں، اور اس میں ان کی قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور انجرڈ بھی ہوتے ہیں. اس میں میرا ایک سوال ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے کہیں پہ، کوئی بچہ ڈوب جاتا ہے یا کوئی بھی نوجوان ڈوب جاتا ہے، فوراً سے آپ لوگوں کو کال کی جاتی ہے ایمرجنسی کی صورت میں، تو اکثر یہ بھی دیکھنے میں ملا ہے کہ لائنز بیزی ہوتی ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پہ لوگ کالز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کس طریقے سے آپ اس چیز کو ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو ریسکیو کنٹرول روم پورے پنجاب میں ہمارے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے AVR ان میں انسٹال کیے گئے ہیں، جو کہ کوئی بھی کالر جب کنٹرول روم میں کال کرتا ہے تو اس کو AVR سب سے پہلے وہ خود کار جو وائس ہے اس کے ساتھ اس کا اٹریکشن ہوتا ہے اور اس میں اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اگر آپریٹرز بیٹھے ہیں، فیصل آباد میں دیکھا جائے تو تقریباً 2000 کالز پر ڈے کی ہیں 3 شفٹوں کے اندر ہیں. تو اس طرح کوئی زیادہ یہ پرابلم نہیں. سم ٹائمز کالر کو لیکن اسے ساتھ ساتھ وہ گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپریٹر بیزی ہیں آپ نے، اور یہ میکسیمم ڈیلے کو 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ سے ہوتا ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا. لیکن دیکھیں، ایک اگر بندہ ڈوب جاتا ہے، ڈوبنے کے بعد ایک کال ریسیو ہوتی ہے، کال 1-1.5 منٹ اس کال نے لینا ہے، اس کے بعد آپ نے ریسورسز ڈسپیچ کرنے ہیں. اگر وہ کنال ہے، کنال اور ڈسٹینس ہے، اس کے حساب سے آپ نے کچھ 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ آپ نے رسپانس کرنا ہے. بٹ جو بندہ ڈوبا ہوا ہے وہ ودن 10 منٹس یا 15 منٹس وہ ریکور ہو جائے، 30 منٹس، اس میں کافی چانسز ہوتے ہیں جتنی جلد وہ ریکور ہو جائے کہ فرسٹ آر، گولڈن آر، اس میں CPR اور ان چیزوں سے لوگ جامبر بھی ہو جاتے ہیں. تو کوئی کالز کے ریگارڈنگ کوئی یہ نہیں کوئی کہا جا سکتا کہ کال بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی 20-30 سیکنڈس تک کی اتنا ہی ویٹ ہوتا ہے. تو سر کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو، اسپیشلی اس میں مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کا بہت زیادہ کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں جس سے بچے جو ہیں وہ نہروں کی طرف نہ جائیں، کیونکہ بچے تو نہ وہ اتنے میچور ہیں کہ ان کو اس چیز کی سمجھ ہو کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. تو پیرنٹس کے لیے کیا میسیج ہو؟ نہیں، آپ وہی جس طرح میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ تمام پیرنٹس سے، بڑوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو یہ گائیڈ کریں، سینسٹائز کریں، انہیں یہ اس چیز کے بارے میں بتائیں کہاں کہاں آپ کے لیے ہیزرڈز ہیں، کہاں خطرات ہیں، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. یہ پیرنٹس نے آگے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور یہ پیرنٹس کا سب سے پرائم جو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ گھر میں اگر ایک بچہ نکل رہا ہے اور اس کے پیرنٹس ہیں وہ گھر میں نہیں ہیں، اگر آپ پیرنٹس خیال رکھیں گے تو فوری طور پہ پیرنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ گھر میں اویلیبل نہیں ہے، کہاں گیا ہے، اور اس سے بہت سارے ہیزرڈز اور بچے اپنی سوسائٹی میں بھی اور ڈفرینٹ اپنی ایکٹیویٹیز میں بھی، اور ان کی بڑی وہ سیفٹی اور حفاظت رہتی ہے اس میں.
بہت شکریہ احتشام صاحب. ناظرین آپ نے احتشام صاحب کی بات سنی. کہیں نہ کہیں اس میں جو ہولڈ ہونا چاہیے وہ پیرنٹس کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک گھر سے باہر گیا ہے, اسکول آنے کا اس کا ٹائم کیا ہے, جانے کا کیا ٹائم ہے. یہ نظر ہمارے پیرنٹس کو رکھنے کی ضرورت ہے, تبھی ہم ان حادثات سے بچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ پروگرام ابھی جاری ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سیف سٹی میں اس وقت میں موجود ہوں اور پولیس کمیونیکیشن آفیسر مس عائشہ لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے نہر پہ نہانے پر بہت زیادہ پابندی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ ہیں وہ باز نہیں آتے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اچھا, پہلے تو میں کلیئر کرتی چلوں کہ آئی جی پنجاب اور سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی سخت ہدایت ہے اس حوالے سے کہ بچوں کی سیفٹی اور سٹیزنس کی سیفٹی کو یقینی بنانا جو ہے وہ سیف سٹی کی پرائمری آبجیکٹیو ہے. تو کیمراز تو شہر میں آلریڈی لگے ہوئے تھے. اگر آپ میرے پیچھے میڈیا وال پہ دیکھ سکیں تو جتنے بھی کنال پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں ان پہ ہمارا اسپیشل فوکس ہے. ہماری جو ٹیمز ہیں وہ 24/7 اسپیشلی ان ایریاز کو مانیٹر کرتی ہیں جو کنال کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی بھی ہمیں ایکٹیویٹی نظر آتی ہے, چاہے وہ کوئی بچہ ہے, بڑا ہے یا بزرگ, کنال کے ارد گرد بھی نظر آئے, تو ہم فوری فیلڈ فورس کو ڈسپیچ کرواتے ہیں. ہمارا DCC کا یونٹ سامنے موجود ہے, وہاں سے فیلڈ فورس کے تھرو ہم میسج کنوے کر کے ان کو فوری ریموو کرواتے ہیں. اب یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے ہم سب کی, ایز اے سٹیزن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کنال کی ڈیپتھ کا ہمیں نہیں آئیڈیا. بچے انجوائمنٹ کے لیے چلے جاتے ہیں, وہ تو معصوم ہیں, ان کو نہیں پتہ, لیکن جو بڑے ہیں وہ سمجھدار ہیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس امر کو ضروری سمجھیں کہ بچہ اگر گھر سے باہر جا رہا ہے تو وہ نظر رکھیں کہ وہ کہاں اور کیوں گیا ہے. کنال پہ نہانا جو ہے بڑے جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں, وہ تو کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی سیف نہیں ہے کیونکہ مختلف مقامات پر پانی کا بہاؤ کم یا زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں اس کا آئیڈیا کر پاتے. ابھی پچھلے دنوں بھی کچھ انسیڈنٹ فیصل آباد شہر میں ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل بھی سیف نہیں ہے آپ کے لیے. گرمی ہے, نو ڈاؤٹ ہے, آپ گھروں پہ رہیں, آپ کپڑوں کا, نرم کپڑوں کا استعمال کریں, گرمی سے بچے کھانے پینے میں احتیاط کریں, لیکن پانی جو کنال کا ہے اس کی ڈیپتھ کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہوتا, وہ ہمارے لیے ٹوٹلی انسیف ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کیمراز کی مدد سے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. فیلڈ فورس میں جیسے کنال کے اوپر جو ہماری ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اسپیشل ٹیمز ہم نے اس کے لیے تعینات کی ہیں, ان کے تھرو ہم کنوے کرواتے ہیں. وہ روٹین میں بھی پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم کچھ دیکھتے ہیں تو ہم بھی فوری ان کو نوٹ کرواتے ہیں. اسی طرح ڈولفن ٹیمز جو ہیں وہ بھی اسپیشل ہم نے پیٹرولنگ پہ لگائی ہوئی ہیں کنال پہ, اسی عمل کے لیے کہ شہریوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ. اچھا, اس پہ کہا جاتا ہے کہ 144 جو ہے وہ دفعہ نافذ ہے, تو اس کے باوجود اتنی لاپرواہی لوگوں کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی انتظامیہ کی بھی نیگلیجنسی ہے اس میں کہ ہم اس چیز کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. تو جب تک ہمارا اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو کیسے ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, انتظامیہ اور جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ مل کے کوشش تو کر رہے ہیں. اب دیکھیں, جو رولز ہے, جو قانون ہے, وہ بنایا جاتا ہے شہریوں کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن یہ تبھی پاسبل ہے جب شہری اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر اس پہ کام کریں گے. اب اگر ایک چیز ہے, ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ سیف نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگ اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے کنال کی طرف جاتے ہیں, پانی کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور حادثات کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب شہری اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ اگر کوئی قانون بنایا گیا ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ ہماری سیفٹی کے لیے بنایا گیا, ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں, لیکن جو سٹیزن ہے جب تک وہ خود اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو یہ پاسبل نہیں. یہ تبھی ممکن ہے جب باہمی اشتراک ہوگا دونوں. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ ہمیشہ دو لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں, دونوں طرف سے جب کوششیں کی جاتی ہیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. مجھے بتائیں میڈم کہ کہاں کہاں پہ کیمراز جو ہیں وہ پلیس کیے گئے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ ابھی تک کیمرے کی اپروچ نہیں ہے, کیمراز وہاں انسٹال نہیں ہیں؟ اچھا, بالکل. کنال روڈ کی اگر ہم بات کریں تو کنال کے میکسیمم پوائنٹ جیسے 204 چک پل ہے, فیصل گارڈن پلی ہے, ٹٹھا پل چوک ہے, عبداللہ پور ہے, اسی طرح فیصل گارڈن کا جو ایریا ہے, یہ سارے ایریاز میں کیمراز لگے ہوئے کورڈ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کنال جو ہے وہ کافی بڑی ہے. ہمارا جو ایریا کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ کورڈ نہیں ہے. تو اس صورت میں میری شہریوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ وہاں پہ ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی دیکھیں تو آپ پلیز ہمیں 15 کے تھرو رپورٹ کریں تاکہ ہم فوری ان کو وہاں سے ریموو کروائیں ان کی سیفٹی کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں. بہت ساری ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جی پولیس کی نااہلی ہے, پولیس ورکنگ نہیں کر رہی. نو ڈاؤٹ ہماری فیلڈ ٹیمز تو آلریڈی پیٹرولنگ کر رہی ہیں, لیکن ممکن ہے کہ جب پولیس وہاں سے گزر گئی تو بچے اس ٹائم پہ اس سائڈ پہ آ جائیں گے, کوئی ایریا جو کوریج میں نہیں آ رہا. تو اس صورت میں شہریوں سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اس کو 15 پہ رپورٹ کریں تاکہ ہم فوری ان کو وہاں سے ریسکیو کروائیں. اس کے علاوہ اگر سمودی روڈ کی سائڈ کی بات کریں تو نولٹی پل چوک پہ, عبداللہ پور پہ, آگے سمن آباد کا ایریا, وہ ٹوٹلی ہمارا روشن والا پل جہال تک وہ ٹوٹل ہمارا کورڈ ہے. وہاں پہ بھی ہم کیمراز کی مدد سے سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے فیلڈ ٹیمز کی بھی مدد لے رہے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ ایریاز ہیں جو کہ
اگر کنال کے ساتھ بات کریں جو کور نہیں ہو رہے تو اس میں شہریوں سے ہی گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی دیکھیں تو 15 کے تھرو ہمیں رپورٹ کریں تاکہ ہم فوری فیلڈ فورس کو ڈسپیچ. اس میں آپ نے جو بات کی ابھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ 15 پہ رپورٹ نہیں کرتے, ان کی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے, ویوز لینے کے چکروں میں انہوں نے اپنی ویڈیوز بنانی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کو یہ باہر نہیں ہوتا کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں, ان کو صرف اپنے ویوز کی ٹینشن ہوتی ہے. وہ ویوز کے لیے وہ ویڈیوز پوسٹ کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ 15 کو انفارم کریں تو فوری طور پر جو اس پہ ایکشن لیا جائے. بالکل یہی میں آپ کے اس چینل کی وجہ سے بھی شیئر کروں گی کہ لوگ سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ اس کا امپیکٹ ضرور آتا ہے, جو بھی سیکیورٹی پہ مامور ادارے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں, لیکن اس میں ڈیلے آ جاتا ہے. اب فوری رسپانس جو ہے وہ ایمرجنسی ہیلپ لائنس کا کام ہے, اگر آپ وہاں پہ رسپانس کریں گے تو فوری رسپانس آئے گا. اگر ہم اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں تو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ اویئرنیس پرپز کے لیے بنائے جاتے ہیں, وہاں پہ جو ٹیم موجود ہے وہ جب کبھی اس کو دیکھے گی دین وہ اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کرے گی فیلڈ فورس کے ساتھ, تو اس میں بڑا ایک ڈیلے آ جاتا ہے, تب تک اللہ نہ کرے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم نے وہ ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی, کوئی ادارہ اس کو دیکھے تب اس پہ ایکشن لیں, تو اگر آپ فوری اسی ٹائم 15 پہ اس کو رپورٹ کر دیں گے تو ممکن ہے کہ ہم اس حادثے کو قبل از وقت جو ہے کنٹرول پا سکیں, کنٹرول. اچھا میڈم مجھے بتائیں کہ جیسے ہم کیمراز کی بات کریں, یہاں سے اگر آپ کو کوئی بچہ نہر میں نہاتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ کتنی کوئکلی اس کو رسپانس 1122 کو کرتے ہیں یا 15 پہ جب انفارم کرتے ہیں آپ تو کتنی جلدی جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے؟ اچھا یہاں پہ ہماری اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہیں, ٹریفک کا اسٹاف ہے, پی ایچ پی کی ٹیم ہے, ڈسٹرکٹ پولیس کی ٹیم ہے اور ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر جو یہاں پہ موجود ہے. اب اس پیچھے آپ ویڈیو وال پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کنال کے جو مین اسٹریم کیمراز ہے جہاں پہ ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بچے عموماً وہاں پہ آتے ہیں نہانے کے لیے, تو وہ سارے ہم نے ویڈیو وال پہ لگائے ہوئے. اس کے علاوہ جو ہمارے ورچوئل پیٹرولنگ آفیسرز ہیں وہ بھی ان ایریاز میں ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں, ہر بندہ اپنی اپنی جورسڈکشن میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو جیسے ہی ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے ہم تھرو وائرلیس کنٹرول ود ان 9 منٹ اس کو وہ میسیج فارورڈ کرواتے ہیں اور کیمراز کے تھرو میک شیور کرتے ہیں کہ فیلڈ فورس وہاں پہ رسپونڈ کرے. سب سے پہلے تو ان کو وہاں سے ریموو کروایا جاتا ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن بن گئی, کوئی بچہ اگر پانی کے اندر موجود ہے تو ساتھ ہی ہم نے یہاں سے پہلے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم کو بھی روانہ کیا ہوا ہوتا ہے موقع پہ کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اس صورت میں ان کو ریسکیو کیا جا سکے. میڈم لاسٹ پہ مجھے آپ ہماری آڈینس کو میسیج دیں جو بچے ہیں ان کو اور جو پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے بتاتے نہیں ہیں, گائیڈ نہیں کرتے اور کنٹرول نہیں کرتے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی نقصان ان کا ہی ہے, تو کوئی ایسا میسیج جو آپ دینا چاہیں؟ اچھا آپ کے چینل سے میں تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گی کہ پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. بڑے جو لوگ ہیں وہ تو سمجھدار ہیں, وہ اپنے اچھے برے کے بارے میں جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب بڑے نوجوان نکلتے ہیں تو بچے ان کو دیکھ کے ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں, وہی چیز کرتے ہیں. تو پیرنٹس سے گزارش ہے کہ پلیز خاص طور پہ جب آپ بچوں کو اسکولنگ کے لیے یا ٹیوشن کے لیے کہیں بھی بھیجتے ہیں تو ان کی ٹائمنگ کو ضرور نوٹ کریں کہ اگر چھٹی کا وقت ہو چکا ہے تو بچہ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اسکول یونیفارم میں ہوتے ہیں, کالج یا اسکول گوئنگ جو بچے ہیں وہ کنال پہ آتے ہیں جب واپسی کا سفر ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ گرمی ہے لیکن صحت اور جو جان ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے. تو آپ پلیز ان کے ٹائمنگس پہ غور کریں کہ بچہ اگر گھر سے نکلا ہے تو وہ آپ کو کیا بتا کے گیا ہے, کیا مقررہ ٹائمس تک وہ واپس آیا یا نہیں آیا, تو آپ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اس کا فالو اپ لیں کہ بچہ گھر کیوں نہیں پہنچا. اسی طرح جو بڑے ہیں نوجوان ہیں جن کو سوئمنگ بھی آتی ہے تو پلیز یہ سیف پلیس نہیں ہے. اگر آپ کو سوئمنگ کا شوق ہے یا گرمی ہے تو آپ کوئی سیف جو واٹر پوائنٹس ہیں وہاں پہ جائیں. کنال والی جو چیزیں ہیں نا ان کو اجتناب کریں کیونکہ پانی کا جو فلو ہے وہ ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتہ گلیشیئر سے پانی ہوتا ہوا دریاؤں سے ندی نالوں سے بہتا ہوا کنال تک پہنچتا ہے, تو روٹین میں جو فلو ہوتا ہے اس کی نسبت یہ بڑھ جاتا ہے, تو اس کی ڈیپتھ کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا. تو جو ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے والے جو ہمیں دیکھ کے اس فیل کے شامل ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو پیرنٹس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور انہیں اس ایکٹیویٹی سے روکیں, اور نوجوان بھی اس چیز کو اوائڈ کریں تاکہ ان کو دیکھ کے بچے اس چیز پہ امپریس نہ ہو اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہ ہو. بہت شکریہ میڈم آپ کا. جی ناظرین, آپ نے میڈم عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بات سنی کہ اگر آپ کو نہانے کا بہت زیادہ ہی شوق ہے یا آپ کو گرمی کی وجہ سے نہانا ہے تو کائنڈلی نہروں پہ نہانا بند کریں. بہت سے فیصل آباد میں پرائیویٹ پولز بنے ہوئے ہیں, تو اگر زیادہ ہی نہانے کا شوق ہے تو وہاں پہ جائیں اور اپنے بچوں کو یہ مزید گائیڈ کریں کہ ان سب چیزوں سے اوائڈ کریں کیونکہ الٹیمیٹلی نقصان آپ لوگوں کا ہے. ہمارے ساتھ یہ مزید اس ٹاپک پر بات کریں گے. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام ہمارا اویئرنیس بیسڈ ہے اور نہر پر نہانے پر پابندی 144 جو ہے وہ نافذ ہو چکی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ملک ارشد صاحب ایڈوکیٹ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں مزید اس بارے میں. السلام علیکم. السلام. جیسے کہ سر آپ جانتے ہیں کہ جی 144 نافذ ہو چکی ہے, جو لوگ نہر پہ نہاتے ہیں پابندی ہے, سختی ہے, اس کے باوجود جو ہے کیوں اس پر اتنی سختی نہیں ہے؟ میڈم انفیکٹ جو سیکشن 144 ہے نا CRPC, اس کے تحت آپ کیس رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں انڈر سیکشن 188 PPC کے. لیکن
अनफॉर्चुनेटली ये जो सेक्शन 144 इम्पोज की जाती है डीसी साहब की तरफ से, होम गवर्नमेंट की इजाज़त से की जाती है, 2 मंथ के लिए की जाती है ये, उसकी वायलेशन जो है वो ना ही तो कोई पुलिस एक्शन लेती है, ना ही कोई डिपार्टमेंट एक्शन लेता है, ना ही उस सेक्शन 148 की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इंतज़ामात किए जाते हैं। ये सेक्शन 144 सिर्फ गवर्नमेंट ने इसलिए रखी है कि अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए, उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए। आप गवर्नमेंट सिर्फ डीसी साहब सिर्फ ये देखते हैं कि भाई कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किसी ने जलसा किया है, कहीं अनलॉफुल असम्बली हुई है तो फौरी एक्शन लेंगे। लोगों की जानों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी जाएं, नहर में डूब जाएं, छत से गिर के डूब जाएं, पतंगबाजी के ज़रिए हलाक हो जाएं, इन नथिंग इज़ डन, कुछ नहीं होता। हालांकि ये चाहिए कि अगर आपने सेक्शन 144 का नफाज किया हुआ है, नहरों में किसी जानी नुकसान का अंदेशा है, उस अंदेशे को मद्देनज़र रखते हुए आपने सेक्शन 144 का डीसी साहब ने उसका इम्पोज़ किया है, तो डीसी साहब को ये भी चाहिए कि मुतल्लिका एसएचओ को ये वार्निंग जारी करे कि आप पेट्रोलिंग वहाँ पे लगाएं, आप वहाँ पे गश्त लगाएं, ताकि इनोसेंट पीपल अगर कोई किनारे पे भी खड़े हैं, नहर के किनारे पे भी खड़े हैं, उनको मना किया जाए, उनको हटाया जाए। लोगों को तो इतनी अवेयरनेस नहीं है। गर्मी का सीज़न है, बच्चे जाते हैं, वो नहरों में छलांगे लगाते हैं, उनको कोई मना करने वाला नहीं है ना। ये मेरे ख्याल में सारी ड्यूटी डीसी साहब को पूछना चाहिए मुतल्लिका एसएचओ से कि भाई आपने 144 का नफाज था वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे पेट्रोलिंग क्यों नहीं करवाई, आपने वहाँ पर रोका क्यों नहीं लोगों को। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा वक़ुआ हो जाता है तो जो इलाका का एसएचओ है उसके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए, महकमाना इंक्वायरी होनी चाहिए, महकमा अनहार पर महकमाना इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपको भी चाहिए कोई अपने मुलाजम या कोई ऐसी पेट्रोलिंग टीम का इंतखाब करें जो नहरों के ब्रिजेस के पास लोगों को मना करें, भाई यहाँ पे नहर का पानी ऊपर लेवल पे है, जानी नुकसान हो सकता है, लोगों को हटाया जाए। मेरे ख़्याल में महकमा अनहार भी कुछ नहीं करता, पुलिस भी कुछ नहीं करती। इन दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ के ख़िलाफ़ जो है महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो इलाका है जहाँ पर ये अनकैजुअलिटी हुई है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अब तो बहुत जगह देखा जाए तो सेफ सिटी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि जी कैमरे वहाँ पे किए हुए हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह भी है जहाँ पे कैमरे नहीं हैं। अब रिसेंटली अगर जो ये एक वाक़या हुआ जिसमें जो है 2 बच्चे डूबे हैं, कल परसों की बात है, तो फिर वही बात है कि कैमरे क्यों नहीं उस चीज़ को कैच कर सके। देखिए, कैमरे मेन पॉइंट्स पे लगाए हुए हैं, ठीक है नहीं। अब जो नहर की बाउंड्री है, ठीक है ना, वो बच्चों ने या किसी इंडिविजुअल ने या किसी सिविलियन ने कहाँ से निकल आना है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि वो कैमरे के वो गिरफ्त में आ सके, ठीक है। ये एक ऐसा जो वायलेशन है 144 की, ये महकमा अनहार को विजिलेंट होना पड़ेगा कि हम जहाँ पर करीब रिहायशी आबादियाँ हैं, जहाँ से बच्चों का अमकान है कि वो आ सकते हैं ना, वहाँ पे पेट्रोलिंग मुतल्लिका एसएचओ को कांटेक्ट करें, उसको कहें पेट्रोलिंग बढ़ाए, वहाँ पे ड्यूटी लगाए। अगर कोई बच्चे या लोग नहर के किनारे पे खड़े देखता है तो उनको मना करिए, उनको फौरी एक्शन ले 188 की। उनके अलावा 1-2 FIR भी 188 की करीबी आबादियों के लोगों पर हो गई ना, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आइंदा ये जानी नुकसान नहीं होगा। बात भी आपकी ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 144 नाफिज होती है, उसकी खिलाफ वर्जी करने पे क्या सज़ा है? सज़ा इसकी सिर्फ सिंपल ये है कि 188 की जो है एक FIR हो सकती है। 188 में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना जी वो फ़ाइन हो सकता है। इसके अलावा कभी किसी को पनिशमेंट नहीं हुई, कभी किसी को सज़ा नहीं हुई, स्वाय सिर्फ सज़ा का एलिमेंट मौजूद है, लेकिन असल सिर्फ और सिर्फ जुर्माना होता है, वो भी नहीं होता। जुर्माना होता है, इसके अलावा और कोई सज़ा नहीं? वो भी नहीं, वो भी सज़ा नहीं, सिर्फ जुर्माना फ़ाइन करके। कितना फ़ाइन होता है? फ़ाइन ये कोर्ट डिपेंड करता है, डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना जो, वो किसी को कहाँ तक जो उसकी लिमिट है वहाँ तक 1000, 5000, 20000, 10000 एक लिमिट के अंदर रह के वो कर। अब देखें कितनी ये भी एक मतलब लम्हा फिक्रिया ही है कि देखें कि जान का ख़तरा है और पैसे दे के सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, मतलब उस पर इंतज़ामिया कर क्या रही है? मैंने आपको पहले बताया है
کوئی ایسا اسپیسیفکلی لا نہیں ہے. یہ جو 144 ہے اس کی وائلیشن صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہے, اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ہے. کوئی بچہ چھت سے گر جائے پتنگ اڑاتا ہوا, کوئی نہر میں ڈوب کے مر جائے, اس سے ان کو یہ اس کو وائلیشن نہیں سمجھتے. یہ وائلیشن 144 صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. یہ ایس ایچ او کو انگیج کریں گے 144 کے تحت جہاں پر ان کو پتہ ہے ان کے پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں ان کی کوئی ان لافل اسمبلی ہوئی ہے, وہ کوئی جلوس نکالنے لگے ہیں صرف ان کو پکڑنے کے لیے. اور اس کے علاوہ 144 کی وائلیشن کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی سیفٹی میئرز کے لیے نتھنگ از ڈن. پھر ہم ان سب چیزوں کو کنٹرول کیسے کریں گے جب اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے؟ دیکھیں, کنٹرول قانون موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے اگر محکمہ نہر پہ نہانے پہ 144 لگی ہوئی ہے تو جو کینال آفیسر ہے, جو متعلقہ ایس ایچ او ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ڈی سی صاحب کے آفس سے یہ جانا چاہیے کہ بھائی اتنے پوائنٹس اتنے کلومیٹر تک اپنی پیٹرولنگ آپ بڑھائیں. اور جو لوگ آپ کنارے پہ نہروں کے کنارے پہ کھڑے دیکھتے ہیں ان کو دور کریں, ان کو سمجھائیں یا پبلک اویئرنیس کریں کہ وہ اپنے بچوں کو نہ بڑھائیں تھرو میڈیا, یا کوئی ایسے جیسے ہیلمٹ پہننے کے لیے لگاتے ہیں کہ جی جان کا خطرہ ہے, اس طرح نہروں پہ بھی ایسے بروشر لگانے چاہیے کہ بھائی یہ نہریں یہاں سے گہری ہیں, پانی زیادہ ہے, آپ احتیاط کریں, آپ کا جانی نقصان ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں جہاں پر یہ بچے ڈوبے کوئی سہار بینر آپ نے دیکھا ہے؟ کچھ نہیں. اس لیے میں یہ بار قانون موجود ہے, لیکن یہ قانون صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے, لوگوں کے جان و مال کے لیے یہ قانون کوئی بھی قانون نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ جو بات ابھی سر نے کی کہ جی بورڈ ہونے چاہیے, بروشرز لگے ہونے چاہیے, کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ خطرہ ہے, یہاں گہرائی زیادہ ہے, تاکہ وہ پڑھ کے لوگ اس طرف نہ آئیں. تو یہ تو اب آج آ کے بات ضلع انتظامیہ پہ آتی ہے کہ انتظامیہ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. ابھی ہمارے ساتھ رہی مزید اس ٹاپک پر بات کریں گے. ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیرا فورس کے آفس میں اس وقت میں موجود ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نہر پر نہانے پر پابندی اور 144 نافذ جو ہے وہ کی گئی, جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو جو ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے نعمان مجید صاحب جو کہ سٹی انچارج ہیں پیرا فورس کے, تو ان سے جانتے ہیں ان کا اس پہ کیا کہنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نعمان صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 144 نافذ ہو چکی ہے, اس پہ ہر سال ہوتی ہے, لیکن پھر بھی چیزوں پر اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا. ابھی اگر ریسنٹلی میں بات کروں تو کل پرسوں ایک اور حادثہ ہوا ہے جس میں ایک بچے کی جان چلی گئی نہر میں نہانے سے. کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا, اس میں دیکھیں کہ جو ہمارے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کی جان و مال کا تحفظ کریں. اسی سلسلے میں دفعہ 144 کا بھی نفاذ کیا گیا ہے اور گورنمنٹ نے ایس او پیز جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں سوئمنگ سے ریلیٹڈ کہ نہروں میں نہانے پر پابندی ہے. اس سلسلے میں پیرا فورس جو ہے وہ چونکہ امپلیمنٹنگ آرم ہے پنجاب گورنمنٹ کا, تو ہم نے 2 بائک اسکواڈ جو ہیں وہ کنٹینیوسلی پیٹرولنگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کینال پہ, تاکہ جو بچے ہیں وہ وہاں پہ نہ آئیں. پچھلے دنوں بلکہ 2 دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ بڑا انوانٹڈ سا انسیڈنٹ ہے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں بچوں کی نیگلیجنس ہے, ان کے پیرنٹس کی نیگلیجنس ہے. تو پیرا فورس ڈی سی صاحب اور میڈم سی ایم کی ڈائریکشنز پہ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو انشور کرا رہی ہے کہ بچے نہر میں سوئمنگ نہ کریں. اچھا دیکھیں, اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, کیمراز بھی لگے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ٹیمز بھی جا کے چیک کرتی ہیں, وہاں پہ پیٹرولیم ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ حادثہ ہوا. اور مزید اگر تھوڑے ٹائم عرصے پہلے کی بات کریں تو 17 اگر 2026 کا ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے 17 جو ہے وہ ڈیتھ ریشو ہے, اس میں 17 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ ہم لوگ سٹینڈ کریں, کیوں اس چیز پہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہوا؟ دیکھیں, اس میں ہر شہری کو اپنا جو ڈیوٹیز ہیں ان کو بھی سر انجام دینی چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں. باقی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں مسلسل. اور یہ جس انسیڈنٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, اس کے متعلق کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ بچے آپس میں شرارتی کسی نے دھکا دے دیا اس کو, تو وہ اس نہر میں ڈوب کے جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. تو اس میں ہماری کوشش تو یہی ہے کہ نہ نہائیں. ابھی بھی ہماری جو ٹیمیں ہیں مسلسل وہاں پہ پیٹرولنگ کر رہی ہیں کینال پہ,
اور جو گورنمنٹ کے SOPs ہیں ان کو امپلیمنٹ کروا رہی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اس سال پہلے کی نسبت اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ ملیں گے. باقی اس میں دیکھیں پیرنٹس کے لیے امپورٹنٹ پیغام یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو منع کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے خطرے کی بات ہے. جب بچے نہر میں نہاتے ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں، پھر کئی جگہوں پہ نہر جو ہے وہ اس کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے، تو بچوں کو چونکہ وہ ٹرینڈ سوئمرز بھی نہیں ہوتے تو وہ سوئمنگ بھی نہیں ان کو آتی ہوتی، تو اس وجہ سے جو جانی نقصان ہے اس کے ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس سلسلے میں پیرنٹس کے لیے اویئرنیس میسج یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو منع کریں. باقی بینگ امپلیمنٹنگ آرم آف پنجاب گورنمنٹ ہم اس چیز کو انشور کرانے کی مسلسل کوشش کریں کہ بچے نہر میں نہ نہائیں. بہت شکریہ آپ کا نعمان صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے نعمان صاحب کی بات سنی، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کیا ان کے لیے صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ انتظامیہ کو بھی یہاں پہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کہ وہاں پہ بورڈز موجود ہونے چاہیے، لکھے ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ رہے مزید اسی پروگرام پہ بات کرتے ہیں. ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آج کا پروگرام ہمارا اویئرنیس بیس ہے، نہر پر نہانے پر پابندی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے سوشل ورکر ستارہ رانا صاحبہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس پہ کیا کہنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ستارہ رانا صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ 144 نافذ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی نہانے میں جو ہے نہ پیرنٹس بچوں کو کنٹرول کر پا رہے ہیں اور نہ ہی بچے اس چیز سے ہٹ رہے ہیں. وہ پھر بھی جاتے ہیں نہروں پہ نہاتے ہیں، جس سے جو ہے حادثات ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ نور 44 جب نافذ ہو چکی ہے، اس کے باوجود بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. جب بڑے نہائیں گے تو بچے بھی نہائیں گے، اور بڑے تو خود کو سنبھال سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ بڑوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے بچے تو بالکل معصوم ہوتے ہیں، جیسا کہ 1-2 دن پہلے ہی یہ واقعہ ہوا ہے. بچے اسکول سے آتے ہوئے اور وہ نہر میں نہانے گئے ہیں اور وہ ڈوب گئے ہیں. اور میں تو یہ حیران ہوں اس پہ کہ بچوں کو اویئرنیس نہیں دی گئی، پیرنٹس نے نہیں سمجھایا. اسکول سے وہ بچے آؤٹ ہو گئے ہیں، اچھا خاصا گھر کا اور اسکول کا فاصلہ ہے. ماں باپ کیسے گھر میں سوتے رہ گئے ہیں؟ انہوں نے کوئی نہ کوئی انتظام تو کیا ہوگا نا بچوں کو گھر لانے کے لیے. کوئی بائک تھی، کوئی رکشہ تھا، کوئی گاڑی تھی، اس کے تھرو بچے گھر آتے ہوں گے، اسکول کے گیٹ سے پک کیے جاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے. تو انہوں نے بچوں کو پک ہی نہیں کیا، بچے لاپرواہی کا شکار ہو گئے اور بچے نہر میں ڈوب گئے. یہ بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کو چاہیے کہ بچوں کو پینے کے لیے ایک گلاس ہے، بچے ڈوبنے کے لیے ایک بالٹی پانی میں بھی بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو بچے ڈوب کے مر جاتے ہیں. اور یہ تو نہر ہے، یہاں تو آپ نے بالکل نہیں جانا، اور آپ اسکول کے پاس بیٹھ کے اسکول کے گیٹ میں ویٹ کریں اور جو اسکول کا گارڈ ہے وہ آپ کو نہ آنے دے پیرنٹس کے بغیر. لیکن ظاہر ٹائم اوور ہو گیا، کون کہاں تک ویٹ کرتا ہے. اور دوسری بات، سیشن دیا جا سکتا ہے اسکول میں، اسمبلی میں، یا کبھی ویکلی ایک سیشن دیا جا سکتا ہے، کوئی ڈیمو کروایا جا سکتا ہے چھوٹا سا بچوں کے لیے، کوئی ایکٹیویٹی کہ بچے نہر یا آگ یا اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں کہ جس میں بچے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. اچھا میڈم، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اس میں اسکول ذمہ دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسکول ذمہ دار ہے کہ صبح 8 بجے اسکول شروع ہوا، 2 بجے چھٹی ہو گئی. اسکول میں ہم اس چیزوں پہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. ہاں، اسکول میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اویئرنیس بیسڈ لیکچرز دے سکتے ہیں بچوں کو کہ وہاں سے ان کو پتہ لگے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے کون سی نہیں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس کیوں اتنی غفلت کرتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے؟ دیکھیں جی نور، بچے اسکول میں جاتے ہیں 5-6 گھنٹے کے لیے، باقی 18-19 گھنٹے بچے ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں. اور بچے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اسکول کی ذمہ داری نہیں. ٹیچر روحانی والدین ہوتے ہیں، انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، علم دینا ہوتا ہے. باقی ساری تربیت تو ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے. ماں باپ کیسے اسے اپنی آنکھیں چرا سکتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ریاست نے چیزیں کنٹرول کرنی، ریاست نے 44 لگا دی ہے، ڈولفن ہماری گشت کر رہی ہے، RPO صاحب CPO صاحب اس پہ سخت ایکشن لیا ہوا ہے. لیکن جب کنٹرول، عوام کو خود بھی تو شعور چاہیے. عوام کی سینسز کہاں ہے؟ عوام کی عقل کہاں ہے؟ عوام کی اپنی ذمہ داری کہاں ہے؟ یہ ایک انسانی جان ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. آپ کیسے درگزر کر سکتے ہیں؟ ایک اینیمل کسی نے کوئی رکھا ہو، کوئی کیٹ ہو، اس کو سنبھالا جاتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو سنبھالیں، اویئرنیس دیں، کنٹرول کریں، پیار سے سمجھائیں. کوئی ان کو اس طرح کی سیشن کر کے، ایکٹیویٹی کر کے سمجھائیں. اسکول کالج میں بھی ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ چیزیں بچوں کے ذہن میں رہ جائیں، تاکہ بچے اس طرح کی دور رہیں ایسی ایکٹیویٹی سے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بلیم کرتے ہیں کہ جی ضلعی انتظامیہ یا انتظامیہ نے اس طریقے سے جو ہے اقدامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اس طریقے کے جو حادثات ہیں بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک دونوں لوگ آپس میں، پیرنٹس اور انتظامیہ مل کے کام نہیں کریں گے، چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے پاس کبھی کوئی پیرنٹس آئے ہیں کمپلین لے کے؟ کیونکہ اب آج کل کے بچوں کو سمجھانا سب سے بڑا کام ہے.
बिल्कुल जी, माएँ कहती हैं कि जी बच्चे हमारी बात नहीं मानते, और बच्चों के माँओं का थोड़ा समझाने का तरीका भी और होता है। 6 बच्चे हैं तो माँओं ने क्या करना, जूता पकड़ लेना या सख्ती से समझाना। बच्चों के लेवल पे जाके समझाएं, प्यार से समझाएं बच्चों को। जैसा कि मैंने कहा, कुछ सेशन दें, दीनी तालीम दें, दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को आगाही देना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स के साथ या मोहल्ला कमेटियाँ जो होती हैं, नेबरहुड कमेटियाँ बनाएं, वहाँ कोई एक्टिविटी कर लें। सारी जिम्मेदारी हम रियासत में नहीं डाल सकते। रियासत ने कवानीन कर दिया, पर रियासत से ये लोग क्या चाहते हैं कि रियासत एक बंदे के साथ एक गार्ड खड़ा कर दे, ठीक है ना। अगर आपके बच्चे इस तरह के, आप ज़्यादा नहीं किसी की बात मानते, आपने ही बच्चों को शऊर देना है। बेसिकली पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है। रियासत ने हमारे इंतजामात करने होते हैं और रियासत ने बड़े अच्छे इंतजामात कर दिए हैं। इसके बाद क्या मैसेज देना चाहेंगी पेरेंट्स को? जी, आपके बच्चे जो है, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो है वो जान है। बच्चों की हिफाजत करें, आपका मुस्तकबिल है। बच्चे बड़ी जान जोखों पर मार डाल के बच्चों को पैदा करती है और परवरिश करती है। ये इस दिन के लिए नहीं पैदा करती कि आपकी लापरवाही का वो बच्चे शिकार हो जाएं और बच्चे मौत के मुंह में चले जाएं। खुदारा मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को शऊर दें, समझाएं। कोई भी जो ऐसी चीज़ें हैं, बच्चे उनको समझाएं कि इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। पानी है, बिजली है, आग है, इनको आपने हाथ नहीं लगाना है। और बच्चे बड़ों को देखते हैं, बड़ों को भी मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा एक्टिविटी ना करें। आप घर में नहा लें, घर में छोटे पूल बच्चों को ला दें। प्लास्टिक के पूल मिल जाते हैं, बच्चों ने अपनी शौक ही पूरा करना है ना। बच्चों की हिफाजत करें, बच्चों की जान बचाएं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सितारा राना हमारे साथ मौजूद की बात सुनी। अच्छा, इनमें इस जो है बात में मैंने एक चीज़ जो नोट की है कि इसमें हमें लेक्चर्स देने की ज़रूरत है। स्कूल में ये लेक्चर्स दिए जाएं, अगर बच्चों को बताया जाए कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, तो मुझे लगता है कि हम इन हादसा से बच सकते हैं। जहाँ पे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, वहीं पे स्कूल की भी ज़िम्मेदारी है। इसके स्कूल की मैनेजमेंट में ऐसे सेशंस होने चाहिए कि क्लासेस में ऐसी अवेयरनेस दी जाए कि बच्चों को इन चीज़ों की समझ आए कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। ज़िला इंतज़ामिया का इस पे क्या कहना था, हमने 1122 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जो थे वो भी हमारे साथ मौजूद थे। अगर हम गुज़श्ता साल की बात करें तो 58 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, डेथ केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए। और अगर 2026 की बात करें तो उसमें 14 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊँ तो इसी नहर में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 1-2 दिन पहले एक वाक़या हुआ है जहाँ पे 2 बच्चों की जो है वो डूबे, उनमें से एक की डेथ होगी और एक को जो है वो बचा लिया गया। तो अब देखते हैं कि इसमें मुझे लगता है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। अगर अकेली इंतज़ामिया काम करेगी, इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती। पेरेंट्स को चाहिए वो अपने बच्चों का ध्यान रखें ताकि मज़ीद इन फ्यूचर में जो है हम इन हादसा से बच सकें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।